बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राजा फैसल है। मैं इस्लामाबाद बेस्ड एक जर्नलिस्ट हूँ। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म करता हूँ डिफरेंट चैनल्स पे, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी और इंटरनेशनल चैनल्स पे एज एन एनालिस्ट भी आता हूँ। अपना तज्ज़िया देता हूँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से और कभी कभी रीजनल और नेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से भी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म हूँ तो करता हूँ, तो उसमें उस सिलसिले में ये है कि गाहे बगाहे मैं अपनी रिसर्च करता हूँ और किसी चीज़ के हवाले से जब मुझे कुछ डाउट्स हों तो उसके बारे में मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ। इसी सिलसिले में आपने एक लफ्ज़ आपके बार बार सामने आता होगा, हाइब्रिड वॉरफेयर के नाम से। उसमें क्या होता है कि उसमें आप डिफरेंट नैरेटिव्स की जंग लड़ते हैं, और वो नैरेटिव्स कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं आजकल के दौर में, वो सोशल मीडिया के ज़रिए भी क्रिएट किए जा सकते हैं। तो इसी सिलसिले में मेरी नज़र से एक ऐसी चीज़ गुज़री जिसको कि फ़र्दर डाउन मैंने कुछ महीने लगा के इन्वेस्टिगेट किया। आज मैं उसके हवाले से आपको बताता चलूँ, मगर इससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि आज से मैं अपना वीलॉग्स का एक सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। काफ़ी सारे दोस्त ट्विटर पे मुझसे ये कह रहे थे कि मुझे कुछ ना कुछ इस हवाले से करना चाहिए, कि मुझे भी यूट्यूब पे अपने वीलॉग्स देने चाहिए। वो इंटरेस्टेड थे, जिसकी वजह से कि मुझे ये फ़ैसला करना पड़ा कि शायद मुझे भी अब ट्विटर पे आना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि ट्विटर में एक अंडर वर्ल्ड बसती है, और वो कैसे, वो मैं आगे आने वाली इस वीडियो में आपको ये प्रूव करके बताऊंगा। सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। इसी किस्म की वीडियोस आने वाले फ्यूचर में आपको देखने के लिए मिलेंगी। किस्सा कुछ यूँ है कि मैं फॉलो कर रहा था, PMLN की एक लीडर हैं और वो भी मुझे फॉलो कर रही थी। तो दिसंबर के आखिर में एक रीट्वीट उन्होंने किया, और साथ में किसी और ने भी रीट्वीट किया। वो एक लड़की के नाम से अकाउंट था। तो उसके फॉलोअर्स जाके, मेरी आदत है कि जब कोई चीज़ सामने से गुजरे तो मैं उसको देखता ज़रूर हूँ। तो उस लड़की के फॉलोअर्स जब जाके मैंने देखे तो वो फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे। इट वाज लाइक 2-2.5 लाख फॉलोअर्स थे। तो मैं सस्पेक्ट हुआ कि ये कौन है जिसके कि इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो फिर उसके जब ट्वीट्स में और जब लाइक्स में और जब उसके रीट्वीट्स में जब मैंने जाके देखा तो उनमें मुझे सस्पिशियस चीज़ें नज़र आईं, जिससे कि मुझ में डाउट्स क्रिएट हुए उस हवाले से कि ये क्या चक्कर है। तो उसको फर्दर डाउन जब मैंने उसके फॉलोअर्स को भी देखना शुरू किया और जो लोग उसको रीट्वीट कर रहे थे उनके ट्वीट्स को देखना शुरू किया, तो एक बहुत बड़ी कहानी मुझे ये देखने को मिली कि ट्विटर की एक अंडरवर्ल्ड है। उस अंडरवर्ल्ड में फेक अकाउंट्स हैं, और उन फेक अकाउंट्स को कैसे यूज़ किया जा रहा है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर उन दिनों में जैसा कि आपको पता है कि वो सोशल एक्सपेरिमेंट्स के नाम से कुछ वीडियोस चल रही थी जो कि अचानक से मशहूर हो रही थी, और फिर अचानक से उसके जवाब में वीडियो बनाने वाले जो लोग हैं उनकी तरफ से कहा जाता था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ेक वीडियो थी, एक सोशल एक्सपेरिमेंट था। हम ये देखना चाह रहे थे कि सोसाइटी इस पे अपना क्या रद्द अमल देती है। तो मैंने इसी सिलसिले में सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट मैंने कैसे किया कि मैंने एक इंडियन लड़की के नाम से एक अकाउंट बनाया, जिसको कि मैंने उसकी प्रोफाइल सेकुलर रखी कि वो एक सेकुलर है और दिल्ली में रहती है, और साथ में ये है कि वो मोदी जी को पसंद नहीं करती। और उसके साथ फिर मैंने क्या किया कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उस एक अकाउंट की वजह से जो कि PMLN की उस लीडर को फॉलो कर रहा था, उसकी जो वीडियोस थी उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर मैं इस तरह का कंटेंट अगर लगाऊंगा तो मुझे फॉलोअर्स मिलेंगे। यही मैंने किया। मैंने उसमें ये अंदाज़ा लगाया कि पोर्नोग्राफिक और काबिल एतराज़ बातें लिखना और ऐसी कहानियाँ लिखना उर्दू में और पंजाबी में
اور ہندی میں ایسی کہانیاں لکھنا جو کہ قابل اعتراض ہوں، عام معاشرے میں ان کے اوپر وہ بات نہیں کی جاتی، ان کو ایک ٹیبو کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو میری نظر میں مجھے یہ لگا کہ شاید اگر وہ میں ایکسپیریمنٹ کروں تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ اس سے مجھے فالوورز ملتے ہیں یا نہیں ملتے. تو پھر میں نے وہ چینل کریٹ کیا. اس چینل کریٹ کرنے کے بعد میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس چینل کے ذریعے میں نے ڈفرینٹ جو آلریڈی سے ایگزسٹنگ اس نوعیت کے چینل تھے اس لڑکی کو فالو کر کے پھر وہ آگے اس کو جو لوگ فالو کرنے والے تھے جو کہ ایسا مواد ٹویٹر پہ لگا رہے تھے ان کو میں نے فالو کیا اور ان کے ٹویٹس کے نیچے ٹویٹس کرنے شروع کیے اور ایسی قابل اعتراض باتیں لکھنی شروع کی جو کہ لوگوں کو شاید پسند آئیں، اور ایسے لوگوں کو جو کہ اس طرح کا مواد چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں اور ٹائم سپیئر کر کے وہ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں. ہوا کچھ یوں کہ مجھے آہستہ آہستہ وہاں سے ایک تو فالوورز ملنے شروع ہو گئے اور ری ٹویٹس ملنے شروع ہو گئے. میں نے زیرو سے سٹارٹ کیا اور اس کے بعد میں نے ایز یو نو کہ ہمارے واٹس ایپ گروپس میں کافی سارے گروپس میں جو اپنے جو قریبی دوست ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق میں وہ اس طرح کی کانٹینٹ بھیجتے رہتے ہیں. تو وہ کانٹینٹ میں نے وہاں سے اٹھا کے اس پہ لگانا شروع کر دیا اپنے اس ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جو کہ ایک لڑکی کے نام سے، انڈین لڑکی کے نام سے بنا تھا. یہاں میں ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتا چلوں کہ اس لڑکی کے نام سے جو کہ ایک انڈین لڑکی تھی اور ہندو مذہب سے تعلق رکھتی اور سیکولر تھی، تو اس کے اکاؤنٹ سے میں نے ایسی باتیں کرنی شروع کر دیں کہ آئی واز انٹرسٹڈ ان پاکستانی بوائز اینڈ آئی واز انٹرسٹڈ ان مسلم بوائز اینڈ کشمیری بوائز، جس کے تناظر میں مجھے یہ ملا کہ وہاں سے بہت زیادہ انڈیا میں وہ آر ایس ایس اور اس طرح کے جو متوالے ہیں ان کے وہ کرٹیسزم کرنا شروع ہو گئے اور گالم گلوچ تک اتر آئے. جتنی وہ گالم گلوچ کرتے رہے اتنا ہی میں مشہور ہوتا گیا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے غالباً 30 کے قریب ویڈیوز لگائیں. اس اکاؤنٹ پہ میں نے قابل اعتراض 30 ویڈیوز لگائیں اور انہی کو بار بار میں ری ٹویٹ کرتا رہا، پھر ان ری ٹویٹ کر کے پھر میں ری ٹویٹ کرتا رہا. اور اس سے یہ ہوا کہ جو لوگ مجھ پہ تنقید کر رہے تھے انڈیا کی طرف سے بھی، انہوں نے بھی اچانک سے مجھے فالو کرنا شروع کر دیا. یہ اکاؤنٹ میں نے فروری 2020 میں بنایا اور مارچ کے مڈ تک اس اکاؤنٹ کے فالوورز غالباً 12 سے 13 ہزار ہو چکے تھے. اور کتنے ٹویٹس میں نے کیے؟ صرف 30 ٹویٹس کیے. یس، ری ٹویٹس کیے کافی اور جواباً جو ٹویٹس ہوتے ہیں وہ بھی کیے، لیکن جو ایگزسٹنگ جو اپنا مواد اس میں نے پھینکا ٹویٹس کی شکل میں وہ صرف اور صرف 30 ٹویٹس تھا. 30 ٹویٹس کے ساتھ 12 سے 13 ہزار فالوورز مجھے ٹویٹر پہ مل گئے. آگے آنے والے وقت میں کیا ہوا کہ وہی میں چلاتا گیا. پھر خالستان کے حوالے سے میں نے کہا کہ سب کو آزادی ہونی چاہیے، کشمیر کو آزادی ملنی چاہیے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ جو CAA جو ایکٹ انڈیا میں منظور ہوا اس کی تنقید کی میں نے، جس کے حوالے سے کہ لوگ مجھ پہ تنقید کر رہے تھے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے فالو بھی کرنا شروع کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ان 30 ویڈیوز کی وجہ سے. اب ہوا کچھ یوں کہ میں نے اپنی ہی نوعیت کے جو ڈفرینٹ دوسرے چینلز دوسرے اکاؤنٹس تھے میں نے ان کو بھی فالو کیا اور ان کو میں نے دیکھنا شروع کیا کہ ان کے اکاؤنٹس کب بنے. ان میں سے بھی کافی سارے اکاؤنٹس ایسے تھے جو کہ دسمبر یا جنوری میں بنے اور 2-3 مہینے میں ان کے 30-40 ہزار فالوورز بن گئے اور وہ خود کتنے لوگوں کو 50 یا 60 لوگوں کو وہ فالو کر رہے تھے. اب مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان میں سے کچھ اکاؤنٹس ایسے تھے جو کہ ٹویٹر چھوڑ گئے. کیسے چھوڑ گئے کہ انہوں نے اچانک سے کیا کیا، جب ان کو ایک اچھا نمبر فالوورز کا مل گیا تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا ٹویٹر ہینڈل چینج کر دیا، نام چینج کر دیا، اپنے بایو چینج کر دی اور نیچے سارے ٹویٹس ڈیلیٹ کر دیے. سب ٹویٹس ڈیلیٹ کر کے زیرو سے شروع کیا. لیکن فالوورز کتنے تھے؟
50-60 ہزار فالوورز سے انہوں نے شروع کیا. سو 50-60 ہزار فالوورز لے کے وہ اپنے اوریجنل شیپ میں آ گئے, اپنے آپ کو اوریجنل. اب یہ میں نے کیسے چیک کیا؟ ان کے میں نے جو ٹویٹر ہینڈلز تھے وہ میں نے لکھ کے ساتھ رکھ لیے تھے, اور جیسے ہی مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا اس کو میں سرچ میں مارتا تھا. اب سرچ میں مارنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ آپ نیا ہینڈل لے آتے ہیں تو پھر بھی آپ جو پرانا سرچ ہینڈل میں ڈالتے ہیں تو وہ نئے والا اپیئر ہو جاتا ہے. تو اس سے مجھے یہ پتا چلا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ پہلے گندا مواد لگا کے, قابل اعتراض مواد لگا کے, گندی ویڈیوز لگا کے انہوں نے یہ فالوورز حاصل کیے, اور اب اچانک سے وہ گڈ بن گئے ہیں اور وہ پولیٹیکل ٹویٹس کرنا شروع کر دیے انہوں نے. ایک اسی قسم کا صوبیہ بٹ کے نام سے ایک اکاؤنٹ تھا جس کو کہ میں نے فالو کیا, وہ بھی پہلے ایسے ہی ویڈیوز لگا رہی تھیں. اب شاید ان کا کچھ اور اکاؤنٹ ہوگا, انہوں نے ٹویٹر ہینڈل چینج کر لیا, لیکن ان کے مجھے اکاؤنٹس وہ ڈیلی بہت سارے ان کے ٹویٹس آ رہے تھے اور ان کو بہت زیادہ فالوورز مل رہے تھے. جب انہوں نے اپنا ٹویٹر ہینڈل چینج کیا تو وہ 80-90 ہزار فالوورز ان کے ہو چکے تھے, اور انہوں نے اچانک سے چینج کر دیا اور پھر پی ایم ایل این کے حق میں انہوں نے ٹویٹس کرنے شروع کر دیے. سو یہاں پہ مجھے یہ پتا چلا کہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی جو ٹیمز ہیں, جو سوشل میڈیا ٹیمز ہیں, وہ بھی یہی طریقہ اختیار کر رہی ہیں, اور جو ڈفرینٹ کہہ لیں کہ ڈفرینٹ کنٹریز کے بیچ میں جو سوشل میڈیا ٹیمز بنا کے تو وہ ڈفرینٹ کنٹریز کا جو نیریٹو بنا رہے ہیں اور وہ پروموٹ کر رہے ہیں, اور وہ ہائبرڈ وارفیئر چل رہی ہے, اس میں بھی اسی طرح کے لوگ ہیں جو کہ اپنے ٹویٹس کے ذریعے, اس طرح کے ٹویٹس کے ذریعے ٹویٹر کے فالوورز بڑھا کے تو وہ آگے اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں. اب ہوا کچھ یوں کہ میں نے پھر رمضان آ گیا لیٹر آن, اور جب میں نے رمضان آیا تو اس وقت جب میں نے اپنا اکاؤنٹ چھوڑا تو اس وقت 22 ہزار تک فالوورز بن چکے تھے اسی اکاؤنٹ کے, جو کہ جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور 22 اور زیادہ تر اکثریت ان کی انڈینز کی تھی, بیکاز وہ انڈین لڑکی تھی, اینڈ شی واز انٹرسٹڈ اینڈ آئی واز portraying that I'm somebody, I'm a girl who's interested, I'm a secular girl who's interested in Muslim boys. تو وہ نفرت کے اعتبار سے بھی کچھ مجھے ڈی ایمز آنے شروع ہو گئے. کچھ ڈی ایمز میں انہوں نے, لڑکوں نے مجھے قابل اعتراض تصویریں بھیجیں, پھر بہت کچھ کیا ڈی ایمز میں, اور کہا کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ. پھر اوبویسلی I had a mission, تو وہ میں مشن کے ذریعے چل رہا تھا. تو پھر رمضان آ گیا, پھر مجھے یہ سارا سلسلہ ختم کرنا پڑا, روکنا پڑا. اور رمضان کے فوراً بعد جب میں نے چیک کیا تو 38 ہزار تک اس کے فالوورز پہنچ چکے تھے رمضان کے بعد بھی, اور جس میں کہ پھر میں نے فالوورز کی لسٹ میں سے جانا تو پاکستانیز اور انڈینز اور یو کے سے اور کینیڈا سے, ایوری ویئر یو نیم اٹ, لوگ ہی لوگ فالو کر رہے تھے. اینڈ ہاؤ مینی پیپل آئی واز فالوئنگ 49, 49 لوگوں کو فالو کر رہا تھا, اور اتنے زیادہ فالوورز. لیکن اوبیسلی آئی واز جسٹ گوئنگ تھرو دس سوشل میڈیا ایکسپیریمنٹ. سو when that experiment ended, I simply disconnected myself from that account. یہاں میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ کرتا چلوں کہ کچھ اکاؤنٹس وہاں پہ ایسے بھی تھے, چلے پورنوگرافک اکاؤنٹس از سم تھنگ ایلس, پورنوگرافک ویڈیوز اور میٹیریل اٹس سم تھنگ ایلس, لیکن وہاں پہ اس حد تک بھی مواد لگ رہا تھا جو کہ مجھے رپورٹ کرنا پڑا. وہ کیوں میں نے رپورٹ کیا؟ وہ میں نے اپنے چینل سے, اپنے اکاؤنٹ سے ان کو رپورٹ اس وجہ سے کیا کہ وہ چائلڈ پورنوگرافک ویڈیوز وہاں پہ ٹویٹر پہ چائلڈ پورنوگرافی لگا رہے تھے, اور کچھ ریپ کی فوٹیجز لگا رہے تھے, کچھ ایسے سکینڈلز جس میں کہ لڑکیاں رو رہی ہیں, اس طرح کی ویڈیوز لگا رہے تھے جن کو کہ مجھے مجبوراً رپورٹ کرنا پڑا. اینڈ دے ڈو ناٹ ایگزسٹ اینی مور. جن کے بارے میں رپورٹ ہوتا ہے وہ پھر ایسے ہوتے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہاں پہ میں یہ چیز بتاتا چلوں کہ ٹویٹر کو شاید ٹویٹر کے رولز اتنے زیادہ اسٹرکٹ نہیں ہیں ہمارے ریجن کے لیے. ٹویٹر کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے, ٹویٹر سپورٹ کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. ٹویٹر سپورٹ کو یہ چاہیے کہ وہ انڈیا میں جو انہوں نے اپنا ریجنل آفس بنایا ہوا ہے اس کو وہاں سے ڈسمینٹل کریں,
اور ڈفرینٹ ملکوں میں اجازت دیں کہ وہ اپنے اپنے ملک کے قانون کے اعتبار سے، اپنے اپنے ملک کے قانون کے اعتبار سے اور اپنی ریگولیشنز کے اعتبار سے وہ ٹویٹر کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ یہاں میں یہ بات بتاتا چلوں کہ حکومت ہمیں ہمیشہ سے سننے کو ملا، پچھلی حکومتوں نے بھی اس پہ کام کیا کہ انہوں نے ڈفرینٹ اوقات میں ڈفرینٹ جو پورنوگرافک ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی، اور بہت اچھا کیا کہ وہ پابندی لگی، اور لیکن پھر بھی یہاں پہ ڈفرینٹ وہ جو اس طرح کی ویب سائٹس ہوتی ہیں جس میں کہ آپ اپنے آپ کو ہڈن کر کے تو وہ دیکھ سکتے ہیں پھر بھی، لیکن جو ٹویٹر ہے اس کے اوپر کبھی بھی قابو نہیں پایا گیا۔ میں حکومت کو یہ بتاتا چلوں یہاں پہ کہ ٹویٹر از دا مین سورس آف پورنوگرافک کانٹینٹ رائٹ ناؤ، اس پہ ویڈیوز لگ رہی ہیں، اس پہ پورنوگرافی لگ رہی ہے، اس کے اوپر یہاں تک کہ چائلڈ پورنوگرافک ویڈیوز لگ رہی ہیں، ریپ کی ویڈیوز لگ رہی ہیں۔ ہمارے اداروں کو، ہماری حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، ایف آئی اے کو اس بارے میں تحقیق کرنی چاہیے۔ غالباً انہوں نے تحقیق کی بھی ہوگی لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمیں کچھ عرصہ پہلے یہ سننے کو ملا کہ حکومت اس بارے میں سوچ رہی ہے کہ ٹویٹر اور فیس بک کو پاکستان سے ہی ہینڈل کرنے کے لیے کنٹری آفس بنایا جائے، ٹویٹر کے ساتھ بات کی جائے اور فیس بک کے ساتھ بات کی جائے۔ یہاں یہ بھی ضروری ہے، یہ جس بارے میں نے بات کی اس تناظر میں بھی یہ بہت ضروری ہے، حکومت کو ہنگامی بنیادوں پہ اس کے اوپر سوچنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے کہ یہ ٹویٹر اور فیس بک، ان دونوں کے جو آفیسز ہیں، کنٹری آفیسز، وہ بہت ضروری ہیں۔ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ پاکستان میں موجود جو پڑھے لکھے نوجوان آئی ٹی کے اسپیشلسٹ ان کے لیے جابز کریٹ ہوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے قوانین کے اعتبار سے ان کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں۔ آج ہی مجھے میری ایک بہت اچھی ٹویٹر فالوور ہیں، انہوں نے مجھے ایک اسکرین شاٹس بھیجے، ان کو ایک ای میل آئی ہوئی جس میں کہ یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کا اکاؤنٹ ہم اس کو بلاک کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے انڈین قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ شی از اے پاکستانی، وہ پاکستانی ہیں اور انہوں نے کشمیر کے اوپر بات کر کے اور خالصتان کے اوپر بات کر کے انڈیا کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ کین یو بلیو دیٹ؟ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ریجن کو ایک آفس ٹویٹر کا جو کنٹرول کر رہا ہے، ٹویٹر کا اور فیس بک کا، ان کے اوپر میں نے سٹوری بھی کی تھی 2017 میں کہ وہ ممبئی میں موجود ہیں، اس وجہ سے وہ اپنے قوانین کے اعتبار سے سب کے اوپر وہ اپنے قوانین کو لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور جلدی سے اس منصوبے کے اوپر کاربند ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں میں ایک اور چیز یہ بتاتا چلوں کہ ڈفرینٹ پاکستان میں بھی ایسے اکاؤنٹس موجود ہیں جس میں کہ خصوصاً جب سے کرونا وائرس کی پینڈیمک شروع ہوا تو اس کے بعد سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ بڑی فینسی کاسٹیومز میں اور بڑی فینسی میک اپس کے ساتھ لڑکیوں کی تصاویر لگا کے اور اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا کے اور اکاؤنٹس بننے شروع ہوئے، پھر اپنی تصویریں لگا کے اور سب کو یہ کہنا شروع ہوا کہ سارے ڈفرینٹ ٹویٹس کرتے ہیں، ری ٹویٹس کرتے ہیں، لیکن کوئی ہوگا جو کہ ہمیں بھی ری ٹویٹ کرے گا، اور ان کو اچانک سے ری ٹویٹس اور ان کو اچانک سے فالوورز اور سب کچھ ملنا شروع ہو گیا۔ میری 2 دن پہلے ایک ہاسپٹل میں جانا ہوا، وہاں پہ ایک ڈاکٹر ثنا محمود بیٹھی تھیں، ہائیلی پروفیشنل، ایکسلنٹ ڈاکٹر۔ میں نے پھر ان سے یہ بات کی، میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ ٹویٹر پہ ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ میں تو ٹویٹر پہ نہیں ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ اتنی ٹائرلیسلی کام کر رہی ہیں، کورونا کے دنوں میں بھی کام کر رہی ہیں، اینڈ آپ کو میں دیکھ رہا ہوں بہت طریقے سے اور سب سے سلیقے سے بات کر رہی ہیں، بہت اچھی ڈاکٹر ہیں آپ، لیکن آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ اگر آپ ٹویٹر پہ ہوتی تو آپ کو بہت زیادہ فالوورز ملتے کیونکہ آپ تو ہیں ہی اوریجنل۔
کافی سارے جو ڈاکٹرز کے اکاؤنٹس ہیں ان کو میں نے یہ بتایا کہ ٹویٹر پہ یہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ آج کل ڈاکٹرز کے نام سے لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکیاں بن کے اکاؤنٹس بنا رہے ہیں اور تصویریں لگا رہے ہیں. اور اگر آپ تو ہیں ہی اوریجنل, اگر آپ اپنی تصویریں بنائیں تو آپ تو دنوں میں اتنے زیادہ فالوورز اکٹھے کر لیں گی. تو وہ ہنسنا شروع ہو گئیں اور وہ یہ کہنے شروع ہو گئیں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں, میرے پاس کبھی کبھی سر کھجانے کو ٹائم نہیں ہوتا, تو میں ٹویٹر پہ کب بیٹھوں گی اور کب ٹویٹ کروں گی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو شخص 2 نمبر اکاؤنٹ بنا کے ڈاکٹر بسما, ڈاکٹر صدف, ڈاکٹر عائشہ کے نام سے وہاں پہ بیٹھ کے اپنی تصویریں لگا کے ٹویٹس کر رہے ہیں, یہ سارے جعلی اکاؤنٹس ہیں, یہ سارے جعلی اکاؤنٹس ہیں. یہ لڑکے ہیں جو کہ بعد میں اچھے بھلے فالوورز کر کے تو ان کو ان کے ٹویٹر ہینڈلز کو چینج کر دیتے ہیں. سیم از دا ٹرینڈ ود انڈیا. انڈیا میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے اور یہاں پہ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. یہ ساری باتیں میں بتانا چاہ رہا تھا, اور یہاں پہ میں ایک بار پھر سے حکومت کو یہ ایمفسائز کرتا چلوں کہ اس موضوع پہ سوچیں اور اس موضوع کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. لیجسلیٹ کریں, ٹویٹر کو سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ آپ پورنوگرافک کانٹینٹ استعمال کرتے ہیں, آپ کے جو ٹویٹس ہیں ان میں ہمیں اس طرح کی ٹینڈنسیز نظر آئی ہیں, اور ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پورنوگرافک اکاؤنٹس کو بین کیا ہوا ہے یا پورنوگرافک ویب سائٹس کو بھی بین کیا ہوا ہے. تو اب جب کہ ہمیں یہ پروف مل چکا ہے کہ آپ کے ٹویٹر سے پورنوگرافک کانٹینٹ استعمال ہوتا ہے, وہ ہماری یوتھ کو تباہ کر رہا ہے, تو اس سلسلے میں ہم یہ جواز بنا کے ان کو یہاں پہ بین کرنے کی دھمکی دے سکتے ہیں. اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹویٹر کو پاکستان میں اوپن رکھیں تو وہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے, اور وہ یہ کہ آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ کنٹری آفس ہمیں دیں جو کہ اسلام آباد میں موجود ہو, اور جہاں سے کہ ہم اپنے قوانین کے مطابق ریگولیٹ کر سکیں, تاکہ کل کو ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے اگر کشمیر کے ساتھ اور اگر خالستان کے ساتھ, اگر ناگالینڈ کے ساتھ, اگر منی پور کے ساتھ کوئی ایفیلیشن رکھتا ہے اور وہ اس حوالے سے ٹویٹ کرتا ہے اور ان کی آزادی کی بات کرتا ہے, تو وہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس کو بلاک نہ کیا جا سکے. یہاں میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ 2012 سے اوریجنل جو میرا اکاؤنٹ ہے ٹویٹر پہ وہ راجہ فیصل 01 کے نام سے ہے, اور وہ اوریجنل اکاؤنٹ 2012 سے ہے. اس میں نے آج تک, میں نے لکھے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے, میں نے آج تک اس پہ جو ٹویٹس کیے ہیں وہ 28,800 ٹویٹس کیے ہیں, اور اس کے صلے میں مجھے جو حق کے سچے, جن کو کہ میں نے منت ترلا نہیں کیا, نہ میں نے ان کو کبھی یہ کہا ہے کہ مجھے فالو کرو تو میں فالو بیک دیتا ہوں, ایسا ہرگز نہیں ہے. اور وہ حق کے سچے جو میرے فالوورز ہیں, جن کا کہ میں بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے برداشت کر رہے ہیں ٹویٹر پہ, اور میں ان کا بہت زیادہ تھینکفل ہوں, شکر گزار ہوں. 6,228 میرے اس وقت ایگزسٹنگ فالوورز ہیں, جو کہ حق حلال کی کمائی ہے, جو کہ جس میں کہ کوئی ایسا کانٹینٹ یوز نہیں ہوا جس کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن جو اکاؤنٹ میں نے بنایا, جس کو کہ بعد میں نے ڈسمینٹل کر دیا, اس کی وجہ سے کہ وہ میری اپنی وجوہات ہیں کہ شاید میں نے یہ سوچا, میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر میں اس اکاؤنٹ سے اپنے آپ کو بھی ری ٹویٹس دوں, جو کہ 38-39 ہزار جس کے فالوورز ہو گئے ہیں, اپنے اکاؤنٹ کو بھی ری ٹویٹ دیتا جاؤں اور اپنی ویڈیوز کو بھی ری ٹویٹ دیتا جاؤں, تو شاید میرے ویوز بڑھ جائیں گے. لیکن میرے خیال میں میں نے یہ سوچا کہ شاید ایسا کرنے سے اگر مجھے کچھ کامیابی ملی تو وہ کامیابی مجھ پہ حلال نہیں ہے, اور میری ذہن میں یہ تھا کہ شاید مجھے حلال ہی چیزوں کو رکھنا چاہیے, تو وہ مجھ پہ حلال نہیں تھی, وہ والے ری ٹویٹس مجھ پہ حلال نہیں تھے. اس وجہ سے میں نے اس سے ری ٹویٹس نہیں لیے, اور وہ میں نے اس کو ڈسمینٹل کر دیا فار مائی اون پرسنل ریزنس. میں اس کو کچھ طریقے سے یوز بھی کر سکتا تھا, لیکن میں نے نہیں کیا. اور یہ ساری باتیں تھیں. یہ میرا پہلا وی لاگ تھا. مجھے سبسکرائب کریں,
میرے فالوورز مجھے سبسکرائب کریں. میں اپنے ویلاگس کو یہاں پہ ڈالتا رہوں گا, ڈفرینٹ انویسٹیگیٹو جو سٹوریز ہیں ان کے ساتھ بھی آتا رہوں گا, اور ساتھ میں اپنے کاؤنٹر نیریٹیوز جو کہ انڈیا میں موجود ڈفرینٹ چینلز جو ہمارے بارے میں ڈفرینٹ افواہیں پھیلاتے ہیں اور فیک نیوز پھیلاتے ہیں, ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کاؤنٹر نیریٹیوز بھی یہاں سے دیتا رہوں گا. میں آپ سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے فالو کیجئے. ویڈیو اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور شیئر کیجئے, کامنٹ کیجئے, مجھے بتائیے کہ میں اپنے آپ کو مزید بہتر کیسے بنا سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک آڈینس ہی سب سے بڑی جج ہے. آپ آڈینس ہیں, آپ نے جو کچھ دیکھا, جیسا دیکھا, آپ مجھے اس بارے میں ضرور مطلع کیجئے گا تاکہ میں اپنے آپ کو مزید بہتر بنا سکوں. اور اس ایشو کے بارے میں جو آپ نے ابھی مجھ سے سنا ٹویٹر کے ریلیٹڈ, اگر آپ کو کوئی کوسچنز ہوں, کچھ بھی کوسچنز ہوں, پلیز نیچے ضرور پوچھیے گا. میں ان کا کوشش کروں گا کہ جواب دے سکوں, اور میں جواب ضرور دوں گا. تھینک یو ویری مچ.